नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अलम तरा, क्या तुमने देखा नहीं? कैफ़ दरब अल्लाह, किस तरह बयान करता है अल्लाह। क्या गौर किया तुमने, कभी सोचा तुमने कि अल्लाह ताला एक पाकीज़ा बात को किस चीज से तशबीह देते हैं? ये काफ हर्फ तशबीह है ना। कलिमतन तय्यबतन, कलिमा तय्यबा, पाक कलमा कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसकी मिसाल कैसे है? कशजरतिन तय्यबा, पाकीज़ा दरख्त की तरह, उम्दा दरख्त की तरह। अस्लुहा साबितुन, उसकी जड़ साबित है, पक्की है, मजबूत है, उसकी बुनियाद मजबूत है। वफरउहा, और उसकी शाखें, फर शाख को कहते हैं, ब्रांचेस, फिस समा, आसमान में है। इमेजिन करें, जड़ मजबूत है, शाखें बहुत ऊंची हैं, बुलंद हैं, आसमान तक जा रही, आसमान से लिंक हैं। वो जमीन की बात नहीं, आसमान की बात है। तुअती उकुलहा, देता है फल अपने, कुल्ल हीनिन, हर वक्त, एवरग्रीन है, कभी सूखता नहीं। लोगों के लिए, क्यों? लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो नसीहत पकड़े। लोगों को समझाने के लिए अल्लाह मिसालें देता है कि वो समझ सकें। इसके बरक्स, व मसलु कलिमतिन खबीसतिन, नापाक बात की मिसाल, कशजरतिन खबीसतिन, नापाक दरख्त की तरह है। इज्तसत मिन फौक़िल अर्द, जो उखाड़ लिया गया हो जमीन के ऊपर ऊपर से। जैसा कहते हैं जड़ से उखाड़ना, फौरन ही निकल गई हो उसकी जड़, क्योंकि जमीन के ऊपर है उसकी जड़। मालहा मिन करार, उसके लिए कोई करार नहीं, कोई ठिकाना नहीं। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फिल हयातिद दुनिया, मजबूत रखता है अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए, मजबूत बात के साथ दुनिया की जिंदगी में, व फिल आखिरा, और आखिरत में। वयुज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीन, और भटकाता है अल्लाह जालिमों को। वयफ़अलुल्लाहु मा यशा, और करता है अल्लाह जो चाहता है। कलिमा तय्यबा पढ़कर इंसान क्या बन जाता है? मुसलमान। तो एक मुसलमान की मिसाल एक उम्दा दरख्त की तरह है। हदीस में इसके बारे में आता है कि मोमिन की मिसाल किसकी तरह है? खजूर के दरख्त की तरह। बुखारी में इसको खजूर के दरख्त से तशबीह दी गई। सही बुखारी की रिवायत अब्दुल्लाह बिन उमर से है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। आपने फरमाया, बताओ वो कौन सा दरख्त है जो मुसलमान से मिलता जुलता है? यानी कलमा कौन पढ़ता है? एक मुसलमान पढ़ता है। फरमाया, कौन सा दरख्त है जो मुसलमान से मिलता है? जिसके पत्ते नहीं झड़ते, न जाड़ों में न गर्मियों में, जो अपना फल हर मौसम में लाता रहता है। यानी एक दफा खत्म हुआ, फिर शुरू हो गया, फिर खत्म, फिर शुरू हो गया। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं, मेरे दिल में आया कि कह दूं वो खजूर का दरख्त है, लेकिन मैंने देखा कि मजलिस में हजरत अबू बकर हैं, हजरत उमर हैं, वो खामोश है, तो मैं भी खामोश हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है। जब यहाँ से उठकर चले तो मैंने अपने वालिद से कहा, तो उन्होंने कहा, अगर तुम ये जवाब दे देते तो मुझे तमाम चीजों के मिल जाने से ज्यादा प्यारा था। कि तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अच्छी बात, यानी एक अच्छा जवाब देते। बहरहाल जैसे माँ बाप की खुशी होती है कि औलाद नेक काम करे। खजूर का दरख्त देखा है आपने? जरा तसव्वुर में लाइए और ड्रॉ करते जाइए। असलुहा साबित, ये है असल जड़ नीचे, ये दरअसल है ईमान। ईमान मजबूत है,
اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ درخت کی مضبوطی کا انحصار کس پر ہوتا ہے؟ جڑ پر. اگر جڑ کھوکھلی ہو جائے تو چھوٹا سا پودا بھی سوکھ جاتا ہے. جتنی زیادہ جڑ مضبوط ہوگی اتنا ہی پودا مضبوط ہوگا. اس کے بعد تنا ہے. یہ کس سے ملتا جلتا ہے, کس سے ریزمبل کرتا ہے؟ پلر سے, ستون کی طرح ہے. اسلام میں عبادات کو کیا کہا گیا؟ الصلاۃ عماد الدین. ٹھیک, نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے. تو یہ ستون کی شکل میں ہے, اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ کھجور کا درخت جو ہے وہ پلر سے بہت زیادہ ملتا ہے. اور مسجد نبی کی جو سب سے پہلی تعمیر ہوئی تھی اس میں پلر کے طور پر کیا استعمال ہوئے تھے؟ کھجور کے تنے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منبر تھا وہ بھی کھجور کا ایک تنا تھا جس پہ آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے. کھجور کے درخت میں عموماً ایک تنا ہوتا ہے, اور سنوان وغیر سنوان بھی ہوتا ہے. پڑھا نا بھی آپ نے, بعض جڑ سے ہی دو طرف کو نکل جاتے. تو یہ چونکہ صرف تشبیہ ہے, اس لیے ضروری نہیں کہ 5 تنے ہو اور آپ کہیں جی 5 پلرز ہیں. مراد سمجھانا ہے, ایک ہوا یا زیادہ ہوئے. تو یہ کیا ہے؟ عماد یا عبادات کہہ لیں آپ. پھر اس کی شاخیں ہیں. شاخیں کیا ہیں؟ معاملات. پھر اس میں جو پھل پھول لگتے ہیں, مثلا کھجور کے عموماً بیچ میں جیسے خوشہ سا لگ رہا ہوتا ہے, یہ کیا ہے؟ اخلاق. اور دین کے یہ 4 حصے ہیں. ایمانیات, جس میں اللہ پر ایمان, فرشتوں پر, رسولوں پر, کتابوں پر, آخرت کے دن پر, اچھی بری تقدیر پر. 6 حصے ہیں اس کے. ایمان کی قسمیں یہ ہر جڑ کے ساتھ لکھ سکتے ہیں آپ, مختلف چیزوں پر ایمان. پھر پلرز ہیں, اس میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ وغیرہ آ جاتے ہیں. جتنا نیچے بڑھتا ہے اتنا اوپر ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر کیا ہے کہ مختلف طرف سے شاخیں ہر طرف کو پھیل جاتی, اور وہ مختلف لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات, انسانی معاملات جو ہیں, حقوق العباد جن کو آپ کہہ سکتے ہیں, جڑ اور تنا. 2 چیزیں نیچے والی جو ہے نا یہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتی, جو اوپر والی ہے یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں. جو حقوق العباد ہیں ان میں آپ دیکھیے کہ کہیں والدین ہیں, کہیں اقربا ہیں, کہیں ہمسائے ہیں, پھر کہیں عام انسان ہیں, پھر اس کے بعد جانور ہیں, انوائرمنٹ ہے, فضا ہے ہماری, سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور اس کا حسن کیا ہے ان تمام چیزوں کا؟ اخلاق, جو پھول اور پھل ہیں. اخلاق کیا ہے؟ پھول اور پھل. یعنی یہ ایک طرح سے رزلٹ ہے. اگر کسی درخت میں پھول اور پھل نہیں, اخلاق اچھا نہیں, تو اس کے اندر کوئی خوبصورتی نہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک درخت جو ہے جب وہ اگایا جاتا ہے تو کس طرح بڑھتا ہے. اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ پانی چاہیے ہوتا ہے, روشنی چاہیے ہوتی ہے, ہوا چاہیے, سورج کی روشنی سے اپنی غذا لیتا ہے, زمین سے لیتا ہے, ماحول چاہیے ہوتا ہے. 4-5 چیزیں ہوتی ہیں پودے کو زندہ رکھنے کے لیے. پانی کیا ہے؟ جو بارش کا پانی برستا ہے وہی الہی علم ہے نا. پھر جو ہوا ہے وہ کیا ہے؟ ماحول ہے, صحبت. ایک اچھے درخت کو پنپنے کے لیے پانی بھی چاہیے, ماحول بھی چاہیے, اور مختلف چیزیں اپنے آس پاس سے جمع کر کے پھر وہ درخت بنتا ہے. جتنی موافق فضا ہوتی ہے اتنا ہی درخت زیادہ مضبوط ہوتا ہے. قرآن روشنی ہے, اللہ سے محبت, اللہ نور السماوات والارض, اللہ سے ایک تعلق دل کے اندھیروں کو جگمگا دیتا ہے. قرآن کا مقصد بھی ہے نا لتخرج الناس من الظلمات الى النور. تو قرآن روشنی, ایک ٹارچ لائٹ کی طرح یا سورج کی طرح کام کرتا ہے. علم کے جتنے بھی ذرائع ہیں. اب آپ دیکھیں کہ درخت کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ مسلسل بڑھتا ہے. درخت پہلے دن جب آپ بیج ڈالتے ہیں, یعنی ایک شخص ایمان قبول کرتا ہے, مومن, تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بیج لگتا ہے, چھوٹی سی کمپل نکلتی ہے,
پھوٹتی ہے، پھر وہ بڑا ہونے لگتا ہے اور مسلسل بڑھتا چلا جاتا ہے. اور بہت پرانے پرانے درخت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قسم کے ہوتے ہیں. بیج سے جڑ بنتی ہے، جڑ سے تنا، تنا سے شاخیں، شاخوں سے پتیاں، پتیاں بھی نکلتی ہیں نا اس میں چھوٹی چھوٹی، یا کھجور کے درخت میں لمبے لمبے پتے، پھر پورا درخت، پھول یا پھل، پہلے پھول لگتے ہیں پھر پھل. مومن کی بھی یہی صفت ہے. مومن بھی ہر آن نیکی میں، خوبی میں، بھلائی میں ترقی کرتا ہے. اس کا ایمان بھی بڑھتا رہتا ہے. درخت کا بڑھنا کیا ہے؟ اس کا تنا بڑھے، اس کی شاخیں زیادہ ہوں، پتے زیادہ ہوں، پھل زیادہ ہو. ایمان کا بڑھنا کیا ہے؟ کہ اللہ کی معرفت ہو، اس پر یقین میں اضافہ ہو، اس پر اعتماد اور توکل میں اضافہ ہو. درخت زمین سے معدنیات بھی لیتا ہے نا، صرف پانی سے تو نہیں درخت اگتے. اگر آپ پانی میں ڈال کے رکھ دیں اگے ہوئے درخت کو تو تھوڑے دن بعد ختم ہو جائے گا. اسی طرح فضا سے مختلف گیسز، کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے اور پھر آکسیجن نکالتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو فضا کی کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ اپنے اندر جذب کر کے اپنی خوراک بنا لیتا ہے نا، اس سے بھی وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے اور مفید گیس اس سے باہر آتی. اسی طرح ایک مومن جو ہے وہ طرح طرح کے تانے، مختلف غلط باتیں جب دیکھتا ہے تو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس سے مفید چیزیں باہر آتی. برا ماحول بھی بسا اوقات یا اس کی مرضی کے خلاف چیزیں بھی کیا کرتی ہیں، دراصل اس کے لیے عبرت کا سبب بنتی. اور وہ جواباً ریئیکٹ نہیں کرتا بلکہ اپنے آپ کی اور اصلاح کرتا ہے. مصیبت پڑنے پر صبر کرتا ہے. اسی طرح نعمت ملنے پر شکر کرتا ہے اور یہ چیز اس کو خدا کے قریب کرتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب کوئی شخص ایک پاکیزہ درخت بن جاتا ہے، ایمان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کو علم بھی مل جاتا ہے اور ماحول بھی مل جاتا ہے، اور اگر اپنا موافق ماحول بھی ہو تو اس سے بھی وہ پازیٹیو سوچ کے ساتھ اس کو پازیٹیو چیز میں بدل دیتا ہے. یہ سب چیزیں انسان کے اندر ایک ایسی تبدیلی لاتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی سوچ متاثر ہوتی ہے، کی سوچ پازیٹیو ہوتی ہے. کلمہ طیبہ کا اثر انسان پر سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ وہ پازیٹیو ہو جاتا ہے. پھر اس کے مزاج میں فرق آتا ہے، اس کا اخلاق مضبوط ہوتا ہے. اگر بیمار جڑ ہونا تو پھول ہی گر جاتے ہیں، وہ پھل تو لٹک ہی نہیں سکتا اس کی کھوکھلی جڑوں. اس کی روح کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اس کے جسم میں پاکیزگی آتی. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی. آپ دیکھیں کہ جتنا مضبوط اچھا صاف ستھرا درخت ہوگا اس کو دیکھ کر بھی آپ کا دل خوش ہو جائے گا، یعنی اس کو دیکھنے والوں کا دل خوش ہو جاتا ہے. بندہ مومن اس حال میں جیتا ہے کہ دوسروں کے لیے خوشی کا سامان ہوتا ہے. جس سے جگر لالا میں ہو ٹھنڈک وہ شبنم. پھر اسی طرح معاملات میں آپ اگر درخت کی شاخوں کو دیکھیں تو خواہ کتنی بھی گھنی ہو، اس کے پتے اور پھل اور پھول ہر ایک اپنی اپنی جگہ اتنا خوبصورت نظر آتا ہے. یعنی پاس اور بھی درخت اگے ہوئے، اگر اس کی شاخیں اس کے اندر بھی جا رہی ہیں تو بدنما نہیں لگتی، وہ ایک دوسرے کو راستہ دیتے ہیں. دو درخت پاس پاس ہوتے، لیکن ہم انسانوں کا حال کیا ہے کہ ایک دوسرے کو راہ نہیں دیں گے، دوسروں کا راستہ بند کریں گے. شاخوں کا تصور لائیں نا ذرا ذہن میں کہ جتنی چاہیں پھیلی ہوئی ہیں لیکن وہ خوبصورتی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ تعاون کر رہی ہوتی. گھنے سے گھنے جنگلات جن میں اتنے اندھیرا ہوتا ہے کہ ایک روشنی بعض اوقات نظر نہیں آتی، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنے خوبصورتی کے ساتھ ایڈجسٹ کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ان کو چھیڑ دے تو ان کا حسن خراب ہو جاتا ہے. ایک درخت نہیں، جتنے درخت زیادہ ہوں گے اتنا ہی ماحول خوشگوار ہو جائے گا. اور درختوں کا کٹنا ماحول کو پلوٹ کر دیتا ہے، سیلابوں اور طوفان اور آندھیوں کا سبب بنتا ہے. اب یہی کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں موسم کیوں بدل رہا ہے کہ درخت کم ہے.
اور ہر آن نصیحت ہوتی رہتی کہ مزید درخت اگاؤ، درخت لگاؤ. تو ایک درخت بے شمار اپنے اندر صلاحیتیں اور خوبیاں رکھتا ہے. اس پر اور بھی مزید غور و فکر ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال ہم دوبارہ آیت پڑھیں گے. الم تر کیف، تم نے دیکھا نہیں کس طرح ضرب اللہ مثلا، اللہ بیان کرتا ہے ایک مثال، کلمۃ طیبۃ، پاکیزہ کلمے کی، کشجرۃ طیبہ، کہ وہ پاکیزہ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ ایک پاکیزہ درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب وہ بندہ مومن کے دل میں اترتا ہے. کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت، اس کی جڑ مضبوط ہوتی. کہ جو جڑ کی مضبوطی ہے یہ انتہائی ضروری ہے. جہاں جڑ مضبوط نہیں، جہاں ایمان مضبوط نہیں، جہاں اعتماد نہیں، جس شخص کے اپنے قدم نہ جمے اور وہ آندھیوں کے ساتھ اڑتا چلا جائے، وہ کسی اور کے لیے کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ اب دیکھیں کہ اگر آپ خود پھسل رہے ہیں کسی کو سنبھال سکتے ہیں؟ آپ خود گر رہے ہیں تو کسی اور کو آپ پکڑ سکتے ہیں کہ وہ نہ گرے؟ تو جو شخص خود با اعتماد ہوگا، با ایمان ہوگا، وہ دوسرے گرتوں کو بھی تھام لے گا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا کہ بہت تیز آندھی چلتی ہے تو بہت مضبوط درخت تو جمے رہتے ہیں، لیکن جو ذرا کھوکھلے ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، تو وہ کس پہ آ گرتے ہیں؟ مضبوط درخت کے اوپر، ان کا سہارا لے لیتے ہیں. بعض اوقات کمزور پودے جو ہیں وہ بڑے درختوں کے ساتھ چڑھ کے ان کے لیے وہ سہارے کا کام بھی دیتے ہیں. اصلھا ثابت، زمین سے بھی اس کو فائدہ ہو رہا ہے. فرعھا فی السماء، آسمانی قوتیں بھی اس درخت کو پنپنے میں مددگار ہیں. انسان مٹی سے بنا ہے نا، ہماری جڑ اصل کہاں ہے؟ مٹی کے اندر ہے. ہم غذا کہاں سے لیتے ہیں اپنے بننے کے لیے، کھانے کے لیے، وجود کے لیے، بڑھنے کے لیے؟ زمین سے لیتے ہیں نا. اور وہ جسمانی غذا ہوتی ہے، اور ایک روحانی غذا آسمان سے آتی ہے. اگر کسی پودے کی زمین سے تو غذا آ رہی ہے، آسمان سے نہیں آ رہی، پھر اس کی وجہ سے ہی تو درخت کا حسن بنتا ہے. کیا صرف جڑ کی فوڈ لے کے، زمین کی فوڈ لے کر درخت میں کوئی حسن آتا ہے؟ ہرگز نہیں. گرین میٹر جو ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ یعنی زمین کے منرل جب ایک درخت یوز کرتا ہے تو طاقتور ہوتا ہے. جیسے کوئی غذا ہم اس لیے نہیں کھاتے کہ ہم عیاشی کریں. غذا، اچھی غذا، جیسے جس نے کہا تھا کہ جو شخص اچھی غذا اس نیت سے کھاتا ہے کہ طاقتور ہو کر زیادہ بہتر کام کرے، تو اس کا اچھی غذا کھانا بھی عبادت ہے. لیکن خالی زمینی غذا کافی نہیں جب تک آسمانی غذا نہ ہو. اسی سے بیلنس ہوتا ہے نا. پھر اگر ہم جسمانی طور پر انتہائی لاغر، کمزور ہیں، اور ہمارا اس وقت شوگر لیول جو ہے وہ بالکل لو ہو چکا ہے، کوئی بات اندر نہیں جا رہی، کمزور لوگ ہم کیا پڑھیں قرآن؟ کیا کریں گے جا کے؟ جو آدھی بات ہی نہ سمجھ آئی تو گھر جا کے بچوں کو کیا بتائیں گے؟ یہ قرآن پاک کی بہت بہترین مثالوں میں سے ایک مثال ہے. جس کو یہ سمجھ میں آ گئی اور اس نے آئندہ درخت بننا شروع کر دیا تو فضا ہری بھری ہو جائے گی. اچھا، اقبال کا ایک شعر ہے، قہاری و غفاری و قدوسی و جبرور، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے. یعنی پاکیزگی نفس بھی ہو، جبروت جلال بھی ہو، اور ایک طرف انسان قہار، یعنی اللہ کی یہ صفت جو قہار ہے وہ بھی اس کے اندر ہو، کہ جہاں غلط بات ہو وہاں فولاد ہو. ہم عموماً کیا سمجھتے ہیں کہ جو شخص دین پر ہے اسے غلط باتوں پر بھی نرم ہونا چاہیے، یہی سمجھتے ہیں، یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن مومن بننے کے لیے غلط چیزوں پر اس کو فولاد ہونا پڑے گا. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، خبیث کلمے کی مثال، ناپاک بات کی مثال، غلط بات کی مثال، کشجرۃ خبیثۃ، خبیث درخت کی طرح ہوتی، بدذات درخت کی طرح. اجتثت من فوق الارض، جو اکھاڑا گیا ہو زمین کے اوپر ہی سے، اکھاڑ لیا جائے زمین کے اوپر سے ہی. یعنی اس کی جڑ اتنی اتھلی ہوتی ہے، اتنی اوپر ہوتی ہے کہ تھوڑی سی ایفرٹ سے وہ ہاتھ میں آ جاتا ہے. اسی طرح باطل کو کوئی قرار نہیں ہوتا. وہ بظاہر بہت بڑی جھاگ نظر آتا ہے، لیکن اگر آپ ہاتھ لگائیں تو وہ فوراً ایک قوت والا ہاتھ اس کو مٹا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے. اسی طرح اس
بدذات درخت کے لیے یا جھاڑ جھنکار کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کافی ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مضبوط درخت سال ہا سال جیتے ہیں، جبکہ بدذات درخت چند دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں، یعنی جھاڑ جھنکار جس کو کہتے ہیں۔ من فوق الارض، زمین کے اوپر اوپر سے، ما لہا من قرار، ان کے لیے کوئی قرار نہیں، یعنی کہاں قرار نہیں؟ میزان میں کوئی قرار نہیں غلط باتوں کو، وہاں ان کو کوئی وزن نہ ملے گا، بارگاہ الہی میں کوئی قبولیت نہ ملے گی، اس لیے کہ وہاں نیت کی خرابی تھی اور سطحی اور وقتی جذبات میں کام کیے گئے تھے، پورے ایمان اور یقین کے ساتھ نہیں۔ یعنی جس عمل کی روٹس گہری ہوں گی وہ عمل نہ مخالفت سے ختم ہوگا، جیسے آندھی چلے تو شجرہ طیبہ نہیں گرتا، لیکن جس کی جڑ خراب ہو، جس کی نیت خراب ہو، جس کی اصل خراب ہو، جہاں اندر منافقت ہو، اندر خرابی ہو، گھن لگا ہوا ہو، ایمان کمزور ہو، اس کو تو ایک اشارہ چاہیے گرنے کو۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی فوراً دین سے ہٹ جاتے ہیں، اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے اعمال کو کوئی وزن نہ ملے گا، وہ جیسے خبیث تھے ویسے ہی ان کا معاملہ ہوگا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ، یعنی سچی بات انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دیتی ہے۔ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر انسان میں نیک بات، نیک کام پر دنیا میں استقامت ملتی ہے، اور آخرہ سے مراد یہاں قبر ہے۔ قبر میں جب منکر نکیر سوال کریں گے تو اس وقت بھی سچائی پر قائم رہنے والوں کو استقامت ہوگی، وہ وہاں ڈریں گے نہیں، گھبرائیں گے نہیں۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے، یعنی اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اس آیت کی تفسیر ایک حدیث میں کچھ یوں آتی ہے کہ موت کے بعد قبر میں جب مسلمان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ جواب میں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کس کا ترجمہ ہے؟ کلمہ طیبہ کا۔ تو اس کلمہ نے فائدہ دیا نا، دنیا میں بھی دیا اور قبر میں بھی دیا۔ بس یہی مطلب ہے اللہ کے اس فرمان یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت تھی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں، وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، اکیلے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی روح لوٹ آتی ہے۔ بس اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ وہ مومن ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ وہ کون تھے، تو کیا کہیں گے؟ اس نور من نور اللہ تھے، یہ جواب دیں گے۔ حدیث میں اس کا جواب کیا دیا گیا ہے؟ اللہ کے بندے اور اس کے رسول، یہ صحیح جواب ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں تو قبر کا جواب بھی الٹ جائے گا۔ ہمارا جواب وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دیا ہے۔ کیا؟ اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ فرشتے اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی جگہ تیرے لیے جنت میں ٹھکانہ بنایا ہے، تو نے جواب صحیح دیا۔ یہ دوزخ کو بھی دیکھ لو ایک نظر سے، وہ پہلا موقع ہوگا جب انسان دوزخ دیکھے گا اپنی آنکھ سے۔ ابھی تو ہمیں یہ باتیں بہت دور کی لگتی ہیں، لیکن اب کیا مشکل، اب تو ہم کہیں بھی بیٹھ کے وہ ساری اسکرین پہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو کسی دوسرے ملک میں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل؟ اگر ہماری سیٹلائٹس دنیا میں ایک جگہ
کے نقشے دوسری جگہ دکھا سکتے ہیں تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ آخرت کا نقشہ قبر میں دکھا دے، انڈر گراؤنڈ دکھا دے. تو وہاں پر وہ تصویر میں یا حقیقت میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ دکھایا جائے گا پہلے دوزخ کو، یہ دوزخ ہے.